Maulana Mahmood Madni. Madni Sahab, स्वागत है आपका. We've been trying very hard over many weeks to set up this conversation, so I'm glad that you could finally take out time to join us here in the Mediaplex. Thank you. सबसे पहले मौलाना मदनी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से तालिबान का अफ़गानिस्तान में राज करना भारत के लिए क्या इसके मायने हैं, कितना ख़तरनाक है तालिबान जैसी ताकत का भारत के पड़ोस में इस वक्त सत्ता में काबिज होना? देखिए, दो बातें हैं. एक तो इंडिया और अफ़गानिस्तान, इसका एक हिस्टोरिकल और कल्चर, एक लंबा इतिहास है, बल्कि इतिहास से परे भी शायद चला जाए अगर देखा जाए तो. किसी के इस तरह आ जाने से मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उस रिलेशनशिप पर कोई ऐसा असर पड़ेगा जिसको हम वो माने कि इससे इंडिया का कोई नुकसान हो जाएगा. मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है. जी हाँ. कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि बड़ा सवाल नई दिल्ली के लिए, दुनिया की तमाम राजधानियों के लिए है कि क्या तालिबान की नई सरकार को, अगर उसे सरकार कहा जा सकता है, रिकग्निशन दी जाए, क्या उनके साथ इंटरेक्शन हो बाकायदा जैसे कि कोई एक साधारण सरकार हो, या फिर इनसे दूर रहा जाए क्योंकि आखिरकार हैं तो ये आतंकवादी संगठन जो कि अब इस वक्त काबुल में सत्ता में काबिज है. देखिए, ये सवाल के पीछे बहुत सारे सवाल आते हैं और एकदम सटीक सीधे सीधे जवाब इसका मिलना और इतने सारे सवालों का एक जवाब में सवाल मिलना ये काफ़ी मुश्किल है. फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने एक आदत और सोच बनाई हुई है कि आँख में आँख डाल के बात होनी चाहिए, आँख चुरा के बात नहीं होनी चाहिए. और ख़ास तौर से मेरे जैसे आदमी के लिए, जिस जमीयत उलमाए हिंद जिस बैकग्राउंड से 100 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन ने ताल्लुक़ रखती है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके निर्माताओं ने, बनाने वालों ने, फाउंडर्स ने अफ़गानिस्तान में सरकार बनाई थी. और अफ़गानिस्तान में बनाई जाने वाली सरकार में राजा महेंद्र प्रताप को प्रेसिडेंट बनवाया था. तो एक सोच लेके हम बैठे हुए हैं, जिस सोच में कंट्री, इंडिया, नेशन, हमारा राष्ट्र, वो बड़ी इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट जगह पे बैठा हुआ है. तो मुझे बहुत साफ तौर पर अगर मैं ये देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एफर्ट कर रही है वो एफर्ट्स उनको जारी रखने चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इंडिया को अफ़गानिस्तान के साथ सही रिलेशनशिप रखने की, और अफ़गानिस्तान में इंडिया ने जो एफ़र्ट किए हैं पिछले 15 सालों में, 20 सालों में, वो एफ़र्ट अचानक तो नहीं किए हैं. अमेरिका ने तो अचानक किए जो कुछ किए. इंडिया ने तो सदियों पुराने रिलेशनशिप को डेवलप करने की एक कोशिश की है. तो इंडिया को अगर वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे हरगिज़ मिस नहीं करना चाहिए. ये एक बात है. तो सब सवालों का एक जवाब तो यही है कि हमें हरगिज़ मिस नहीं करना चाहिए, कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए और कोशिशें जारी रखनी चाहिए. एक बड़ा सवाल जो मेरे जहन में है और जो तमाम लोग इस वक्त आपको इंडिया टुडे आज तक पर देख रहे हैं उनके जहन में है, वो ये कि ऐसा कहा जाता है कि तालिबान की जो शुरुआत है, जो उसकी सोच है, वो देवबंद स्कूल ऑफ थॉट से निकल के आती है. आप देवबंद से आते हैं. ऐसा क्यों है कि दुनिया भर में ये धारणा है कि तो देवबंद की असल सोच है वही तालिबानी सोच है? ऐसा प्रचार हो रहा है और जितने पाकिस्तान के मदरसों से, अफगानिस्तान के मदरसों से तालिबान की टॉप लीडरशिप निकल के आती है वो सारे देवबंदी मदरसे. हाँ, ठीक है. अब मैं इसके दो बातें हैं इसमें. एक सवाल ये है कि देवबंद तो एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ एक मदरसा चलता है, अब यहाँ पढ़ाया जाता है. अब आप ये देखेंगे
کہ دیوبند کا جو سب سے پہلا ہیڈ ٹیچر تھا، سب سے پہلا اسٹوڈنٹ اور بعد میں دیوبند کا جو ہیڈ ٹیچر بنے، وہ مولانا محمود حسن دیوبندی تھے۔ یہ ان کا دیہانت ہوا ہے 1920 میں۔ اور یہ جو افغانستان میں سرکار بنائی تھی، جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا راجہ مہندر پرتاپ کا، ان کے شاگردوں نے، ان کے ششیوں نے، ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے مل کے بنائی تھی وہ۔ اس سوچ کے آدمی نے پلاننگ یہاں سے کری تھی، امپلیمنٹ وہاں کیا تھا۔ 99% سے زیادہ مسلم لوگوں کی لینڈ تھی، لیکن پریزیڈنٹ بنایا تھا متھرا کے راجہ مہندر پرتاپ جی کو۔ تو کیا سوچ ہوگی؟ وہ سوچ یہ نہیں تھی جس سوچ کو دیوبند سے جوڑا جا رہا ہے کہ جو مسلمان نہیں اس کو کاٹنا ہے، یہی تو جوڑا جا رہا ہے نا۔ اور کاٹنے کے لیے، اب اس وقت کاٹنے کی بات نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ انڈیا میں آ گئے ہیں، مجبور ہو گئے، مجبور نہیں ہوئے، انڈیا کو چوز کیا تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی جو مولانا محمود حسن کے ششیہ تھے، وہ بھی، اور میرے گرینڈ فادر تھے اور جمعیت علماء ہند کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے، انہوں نے کہا یہ ٹو نیشن تھیوری جو پیش کی جا رہی ہے انڈین یونین مسلم لیگ کی طرف سے، جناح صاحب کی طرف سے، یہ ٹو نیشن تھیوری ان اسلامک ہے۔ اس کے اوپر کتاب لکھی ہے، اس کو لوگوں نے بھلا دیا۔ چلیے شکریہ، اس بہانے ذکر تو آیا۔ تو دیوبند کے لوگ، دیوبند کا دیکھیے، دیوبند کیا ہے، یہ بھی ایک کافی ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے۔ اصل ہے اسلام، اللہ کو ایک ماننا، فلاں فلاں فلاں، جو انڈیا کی بھی جو اوریجنل، اگر آپ سناتن دھرم کو دیکھیں گے تو وہ اس میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اکثر چیزیں۔ اب اسلام، اس کے بعد پھر اس کا انٹرپریٹیشن ہوتا ہے، تو اس میں حنفی ہوتے ہیں، شافعی ہوتے ہیں، 4 اسکول ہیں، وہ ہیں اصل اسکول، حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی۔ اس انڈین سب کانٹیننٹ میں رہنے والے مسلمان 99% یا چلو احتیاط سے 90% کہہ لو، وہ حنفی ہیں۔ تو دیوبند میں اور انڈیا میں جو مسلمان رہتے ہیں، ساؤتھ انڈیا کے مسلمانوں کو چھوڑ کر، وہ جو کیرلا وغیرہ کے مسلمان ہیں، وہ حنفی نہیں ہیں، وہ شافعی ہیں۔ یہ حنفی ہیں، ایک چیز ہوئی۔ پھر دیوبند تو 1866 میں اسٹیبلش ہوا ہے، اس کا فاؤنڈیشن رکھا گیا ایک اسٹوڈنٹ سے۔ تو اپنے آپ میں دیوبند کوئی اس طرح سے وہ نہیں ہے، اصل تو حنفی ہیں، جو ایک لارجر ہے، وہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہے، ٹرکی میں ہے، فلاں فلاں، افغانستان کے لوگ بھی حنفی ہیں۔ دیوبند سے پڑھ کے گئے تھے اس زمانے کے لوگ، وہ مولانا محمود حسن کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کو دیوبند سے، اسکول کے ایک اٹیچمنٹ ہوتا ہے نا کسی اسکول سے جہاں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک طرح کا اٹیچمنٹ ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ پر دیوبند میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ تو اگر وہ دیوبند میں یہ سکھایا گیا ہوتا تو جب اسلام کے نام پر ایک اسٹیٹ بنائی جا رہی تھی تو دیوبند سب سے پہلے اس کی حمایت میں کھڑا ہوتا۔ کیونکہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں ابھی ویکینڈ پہ پریاگراج جا رہا تھا، فلائٹ میں میرے بغل میں عارف محمد خان صاحب بیٹھے تھے، جو کہ دیوبند کے بہت ہی پرانے ورودھی رہے ہیں، تمام انہوں نے آرٹیکلز لکھی ہیں، کتابیں لکھی، انہوں نے اپنی کچھ کتابیں بھی دی، آرٹیکلز بھی دی، جو میں نے پھر پڑھے۔ اور عارف محمد خان صاحب کا یہ چارج ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دیوبند کی جو اصل سوچ ہے وہ وہی سوچ ہے جو طالبانی سوچ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو داڑھی والے مولانا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہماری سوچ جدا ہے طالبان کی سوچ سے، لیکن دیوبند کی جو اصل سوچ ہے، جو آپ کو کیمرے پہ دکھتی نہیں، کبھی باہر نہیں آتی، اور طالبان کی جو سوچ ہے وہ ایک ہے۔ دیکھیے، ہم کبھی یہ نہیں کہہ رہے آپ سے کہ ہماری اور طالبان کی سوچ الگ ہے، ہم تو کبھی نہیں کہہ رہے آپ سے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اور ہمارے انڈیا کی سوچ ایک ہے۔ میں کبھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کی کہ میں یہ کہوں کہ میری اور طالبان کی سوچ الگ ہے۔ نو، میں نے کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا، نہ ہمارے یہاں سے کسی نے کبھی کہا ہے کہ ہماری اور طالبان کی سوچ الگ ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں میری اور میرے انڈیا کی سوچ ایک ہے۔ تو الگ نہیں ہونی چاہیے آپ کی سوچ؟ میں کہہ رہا ہوں میری اور میرے انڈیا کی سوچ ایک ہے۔ میں کیوں ڈیفینڈ کروں گا اپنے آپ کو اس سے کہ نہیں وہ تو الگ ہے، میں الگ ہوں؟ میں کیوں کروں؟ کس کو نظر آ رہا ہے اس میں؟ جس کو نظر آ رہا ہے وہ نظر آتا رہے۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں میری اور میرے انڈیا کی، اور سن لیجئے، آنکھ ٹیڑھی کر کے اگر کوئی انڈیا کی طرف دیکھے گا
اس کی آنکھ سلامت نہیں رہے گی۔ میرا انڈیا ہے، میں انڈین ہوں، میں نے انڈیا کو چوز کیا، میرے بزرگوں نے انڈیا کو چوز کیا ہے، انڈیا انڈیا ہے۔ اتنا کمزور ہو جائے گا، اتنا کمزور ہو جائے گا انڈیا۔ انڈیا کی سب سے بڑی طاقت، انڈیا کی سب سے بڑی طاقت اگر کوئی ہے تو وہ انڈین مسلمز ہیں، ہم ہیں، ہم ہیں انڈین۔ ہم نے انڈیا کو اپنا سب کچھ بنایا ہے، سب کچھ مانا ہے، مانتے رہیں گے، ہمارا انڈیا ہے۔ تو ان کو بہت مرتبہ غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن سوتووں کو کیسے جگائیں گے؟ نہیں، جگتووں کو کیسے جگائیں گے؟ سوتووں کو تو جگایا جا سکتا ہے، اب وہ تو جگے ہوئے ہیں اور اسکالر ہیں بڑے، تو میں ان کو کیسے سمجھاؤں گا کہ وہ کس بات پر ان کو اعتراض ہے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جہاد کرنا ہے، تو ہم نے کبھی انکار کیا کہ جہاد ضروری نہیں ہے؟ ہاں، جہاد ضروری ہے، بالکل ضروری چیز ہے جہاد، ہم کب انکار کر رہے ہیں، اور کبھی نہیں انکار کیا جا سکتا۔ اور سن لیجئے، اگر بریگیڈیئر عثمان اور عبدالحمید نے جان دی ہے تو وہ جہاد تھا اس کا، تو جان دی ہے اور شہادت کا جام نوش کیا ہے، جام اس کو کہتے ہیں نا سر، تو شہادت کا جام نوش کیا ہے بریگیڈیئر عثمان نے بھی، عبدالحمید نے بھی، اور بہت ساری مثالیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بیچارے جن کا جب نام آپ نہیں یہ آتا۔ کہتے ہیں کہ طالبان کی سوچ وہی ہے جو ہماری سوچ ہے، یا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں طالبان کے خلاف کیوں بولوں، تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں، میں وہی پوچھ رہا ہوں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سوچیں گے یہ مولانا مدنی صاحب تو بچ کے نکل گئے، بولنا ہی نہیں چاہتے تھے طالبان کے خلاف۔ نہیں، آپ اس کو گھمائیے مت راہل جی، دیکھیے گھمائیے مت آپ اس کو، آپ بات چل رہی ہے عارف بھائی کی، تو آپ ان کے بارے میں انہوں نے ایک دھارنا قائم کی ہوئی ہے دیوبند کے بارے میں، اور وہ سوچی سمجھی ہے، کیونکہ اس سے انہیں اسپیس ملتا ہے، تو اچھی بات ہے، ان کو مبارک ہو۔ میں ان کی بات کو کاٹنے کے لیے، نیگیٹو بات کرنے کے بجائے ایک پوزیٹیو بات کر رہا ہوں۔ دیوبند بھی، انڈیا کے مسلمان بھی، دیوبند انڈین مسلمز میں دیوبند ایک چیز ہے، بس ایک چیز ہے دیوبند، اصل تو انڈین مسلم ہے۔ تو انڈین مسلم کیا ہے پرابلم؟ دیکھیے، آپ نے بیچ میں ایک سوال اور کیا تھا، اس کو میں نے جواب نہیں دیا تھا، میں دوبارہ اس کے اوپر آ جاتا ہوں سیدھے۔ آپ نے کہا تھا انڈین مسلمز کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا اس کا، کل کو خلافت قائم کریں گے، وہ خلیفہ بنیں گے، وہ فلاں ہوگا، اور پھر انڈین مسلم بھی بیعت لیں گے۔ وہ بیعت کا لفظ یوز کرتے ہیں جو داعش والوں نے، آئی ایس ایس والوں نے جو یوز کیا تھا وہاں، بغدادی نے اور فلاں نے، تو تب کیا ہوگا؟ تو ایک من میں ایک ڈر بھے پیدا کیا گیا، وہ بھے تو آف کورس اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا نا، کہ وہ انڈیا کا مسلمان کہاں جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں بھائی، آپ انڈیا کا اگر دیوبند کو دیکھیں، اگر طالبان کو دیکھیں، اگر انڈیا کے مسلمانوں کو دیکھیں، انڈین علماء کو دیکھیں، انڈین مدرسوں کو دیکھیں، تو دو چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو ہے میڈیا، میں میڈیا کے خلاف نہیں بولنا چاہتا، آپ کے یہاں موجود ہوں اور آپ نے مجھے اپرچونٹی دی ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، تو میں شکریہ بھی ادا کروں گا، لیکن ایک میڈیا نے پرسیپشن بنایا ہے، اور اس پرسیپشن کے بننے کی وجہ سے اور ایک خاص نیریٹیو بیان کیے جانے کی وجہ سے ریگولر آج کی تاریخ میں انڈیا کا مسلمان اپنے آپ کو بہت سپریس فیل کر رہا ہے۔ پلیز انڈرسٹینڈ کیجئے انڈین مسلمز کی پوزیشن کو۔ میری پوزیشن یہ ہے، میں ایز انڈین مسلم کی حیثیت سے بول رہا ہوں، میری پوزیشن یہ ہے کہ میں ایئرپورٹ پر ہوتا ہوں اور مجھے واکنگ کرنے کا میرا چھوٹا ہوا ہے، میں نے بورڈنگ لے لی، اندر چلا گیا، میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے، میں واکنگ کر سکتا ہوں۔ کئی مرتبہ واکنگ کرنے کے بیچ میں یہ ڈر لگتا ہے کہ میں بہت آ جا رہا ہوں، کوئی کنٹرول روم میں بیٹھا ہوا بہت سارے ٹی وی چینلوں کے بیچ میں، سی سی ٹی وی کے بیچ میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوگا، تو سوچے کہ یہ داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ پہن کے آدمی ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، تو پتہ نہیں کیا نیت ہے اس کی۔ آ کے مجھے کسی نے پوچھنا شروع کر دیا تو میری کیا پوزیشن بنے گی؟ تو ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے بائی چانس، اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہم اس کو کیسے کلیئر کریں گے، کیسے چینج کریں گے۔ شاید آپ لوگ اس میں زیادہ رول پلے کر سکتے ہیں۔ پھر ایسے میں یہ طالبان کا سب ہو گیا ہے کہ وہ افغانستان کے 20 سال کی لڑائی کے بعد وہ واپس آ گئے ہیں، اور کیسے کیسے سب ہو گیا، وہ جو ہونا تھا ہو گیا۔
اب ہو گیا تو اب کیا کرے گا؟ ہم کیا کریں، آپ کیا کریں، اور انڈیا کیا کرے؟ یہ بڑا سوال ہے اور جینیون سوال ہے. اور بیچ میں وہ ایک ہمارا پڑوسی بھی ہے، ان کا بھی پڑوسی، دونوں کا پڑوسی بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں تو کچھ کہنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. وہ انڈرسٹوڈ ہے سب کہ وہ اپنا فائدہ کم اور دوسرے کا نقصان زیادہ نظر میں رہتا ہے. یہی سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے، بھائی اپنا فائدہ حاصل کرو، دوسرے کے نقصان کی فکر کیوں کرتے ہو؟ جہاں تمہارا فائدہ ہو فائدہ لے لو. پر انڈیا جو ہے، میرا ماننا یہ ہے، میرا ملک انڈیا جو ہے، اس کو اس سب کانٹیننٹ میں لیڈنگ رول پلے کرنا ہے. کیسے؟ اب یہ بڑا مشکل سوال ہے، فوراً میں جواب نہیں دے سکتا، لیکن اچھا تو یہی ہوتی ہے نا کہ میرے ملک کی ایک لیڈنگ رول ہو. نہیں، کیونکہ جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کی کیا چنتا ہو سکتی ہے؟ ان کی چنتا یہ ہو سکتی ہے کہ اگر افغانستان میں اس وقت طالبان سطح میں ہے اور طالبان کی جو سوچ ہے وہ دیوبندی سوچ ہے، اور اگر ایسی بات ہے تو پھر اس کا سمبھوتہ اثر بھارت کے جو مسلمان ہیں، خاص طور سے جو یووا مسلم ہیں، ان پر کیا پڑے گا؟ کیونکہ طالبان کی ہی سرکار سے جڑے ہوئے اور ایسے لوگ ہیں، چاہے وہ القاعدہ کے ہوں یا پھر کچھ لوگ جو ISKP کے ہوں، اسلامک اسٹیٹ خراسان پروونس، جو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں افغانستان کافی نہیں ہے، ہم تو ایک پورے علاقے میں اسلامک کیلیفیٹ بنانا چاہتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کچھ بلو بیک یہاں ہندوستان پر بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، مجھے تو بالکل نہیں لگتا، لیکن آپ کیونکہ آپ کا کنسرن ہے، آپ کا نہیں، انڈیا کا کنسرن ہے، سب لوگوں کا کنسرن ہے، تو خالی منع کر دینے سے کام نہیں چلے گا. میں ایمانداری سے کہتا ہوں، خالی منع کر دینے سے کام نہیں چلے گا. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ انڈیا کا مسلمان انڈیا کے لیے اسٹ ہے یا لائبلٹی ہے. یہ بحث ہی اپنے آپ میں انڈین مسلم کو جو آلریڈی آئسولیٹڈ ہے، سپریسڈ ہے، اس کو اور زیادہ آئسولیٹ کرتی ہے. یہ بحث کہ آپ نے ہمیں سمجھا کیا ہے، آپ ہمیں پہچان کیوں نہیں رہے ہیں، آپ ہمیں سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں، آپ ہمیں انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کر رہے ہیں، ہمیں اور کیا قربانی دینی پڑے گی. اچھا ایک چیز سیٹ کریے آپ، تو تمہیں یہ 5 کام کرنے پڑیں گے تو ہم تمہیں مانیں گے کہ تم ہمارے ہو، ادروائز تم ہمارے نہیں ہو. تو یہ ایک جگہ پہ لے جا کے کھڑا کر دیا نا ہم لوگوں نے. یہ سوال لیں، یعنی آپ کا میرا قصور نہیں ہے اس میں، یہ سوالات جو اٹھ رہے ہیں، مثلا سڑکوں پہ مارا جا رہا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، تو کتنا نقصان طالبان کے آنے سے، اور اس کا اگر امپیکٹ ہم عارف محمد خان صاحب کی بات مان بھی لیں، تھوڑی دیر کو مان لیں کہ ہم نے مان لیا کہ عارف محمد خان صاحب کا جو بیانیہ ہے، جو ان کا جو کہنا ہے وہ صحیح ہے، تو میں نے اس کو مان لیا، اور مان کر کے میں اس جگہ پہ کھڑا ہو گیا کہ چلو اس کا ایک امپیکٹ ہونے والا ہے. تو اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا، اور لوگوں کو جس طرح مارا جا رہا ہے اور جس طرح ذلیل کیا جا رہا ہے، اس دونوں چیزوں کا میں سے کس کا زیادہ امپیکٹ ہوگا، اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیجئے. اور میرے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں، بہت سارے لوگ آپ کے پاس ایسے ہیں ریزنیبل، سمجھدار، جو نن پولیٹیکل ہے. پولیٹکس تو ذرا الگ چیز ہے کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں پولیٹکس کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے، تو اس میں جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ بولی جائے گی، گالی بکی جائے گی، وہ ان کو بڑوں کو گالی بکی جائے گی، ان کو ٹریٹر ثابت کیا جائے گا. اس ملک میں اگر منیمم 11 کروڑ بھی لوگ ہیں، آپ نے ان کو سب کو ایک خانے میں کھڑا کر دیا، ٹریٹر ثابت کر دیا، تو آپ انڈیا کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں؟ دیوبند نے تو چلو برا کر لیا ہے، وہ طالبانی سوچ کے تھوڑی دیر کو مان لیا جائے، جس کو میں کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوں، لیکن مان لیا جائے. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ اس سوال ہی کو مجھے آبجیکشن اس سوال ہی پر ہے. یہاں یہ سوال آیا کیسے؟ ہم نے دنیا کی پہلی اسلامک اسٹیٹ بننے جا رہی تھی پاکستان کی شکل میں، ہم نے اس کو سوچ سمجھ کر کے وروध کیا. اور سنیے، دوسرے بھی مسلم لیڈرز نے کیا ہوگا، لیکن جمعیت علماء ہند نے، دیوبند کے اس زمانے کے ہیڈ ٹیچر مولانا حسین احمد مدنی نے اس کو اپوز کیا ہے، اسلام کی بنیاد پہ کہا یہ 2 نیشن تھیوری ان اسلامک تھیوری ہے. تو یہ اگیانتا، اس کو
اس کو اس سے تھوڑا دور جانا چاہیے, تھوڑا باہر نکلنا چاہیے, اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا اچھا کر رہے ہیں اور کیا برا کر رہے ہیں. کیونکہ آپ نے عارف محمد خان کا ذکر کیا, ان کا جو میں نے ذکر کیا لیکن اس کے جواب میں آپ نے کہا, تو ان کا جو لیکھ ہے سائلنس آف دا دیوبندی لیمپس, جس میں کل ملا کے وہ جو بات کہہ رہے ہیں, جو بات وہ کر رہے ہیں, وہ یہ کہ دیوبند دکھاتا کچھ ہے, کہتا کچھ ہے, اندر خیمے میں کرتا کچھ ہے. کہ جب جیسے فرض کیجئے میں جب دیوبند گیا تھا تو ہم لوگوں کو تمام جو چیزیں دکھائی گئی, اس میں کمپیوٹر کی پڑھائی بھی دکھائی گئی, انگریزی کی تعلیم بھی پڑھائی گئی, لائبریری میں بھی لے کے گئے جہاں تمام طرح کی کتابیں تھیں جو کہ کیول اسلامک سوچ یا کٹر سوچ سے جڑی ہوئی نہیں تھی. لیکن عارف محمد خان, میں فلائٹ کا ذکر کر رہا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیے یہ دکھانے کا ہے, کرنے کا کچھ اور ہے. تو اسی کو لے کے آپ نے کہا یہ چنتا کہاں سے آتی ہے, کیوں آتی ہے؟ سوال اس کانٹیکسٹ میں. 75 سال ہو گئے آزادی کے بعد سے. آزادی کے پہلے کا میں نے ذکر کر دیا. اب میں آپ کو بتاؤں, ابھی کشمیر کا معاملہ ہوا تھا تو اکیلی یہ جمعیت علماء ہند آرگنائزیشن تھی جس نے یہ کہا کہ ہم باوجود اس کے کہ ہم ایگری نہیں کرتے ہیں اس طرح سے 370 ہٹائے جانے کو. آج بھی میں کہتا ہوں جس طرح 370 کو ہٹایا گیا کشمیر کے لوگوں کو کانفیڈنس میں لیے بغیر, ہم اس سے ایگری نہیں کرتے ہیں, اس کے باوجود ملک کے ساتھ کھڑے. ابھی کی بات ہے, زیادہ پرانی نہیں ہوئی, 2 سال ہوئے ہیں. ہمیں تو آئسولیٹ کر کے ڈالا گیا ہے نا. اس وقت آئسولیشن سے گزر رہا ہے انڈیا کا مسلمان, اور اپنی پورے 100 سال نہیں اور جتنے 100 سال کی زندگی ہو, ایسا آئسولیشن مسلمانوں کے ساتھ کبھی نہیں ہوا ہوگا جیسا اس وقت ہے. اور جس طرح کے فیلنگز سے مسلمان گزر رہے ہیں, اور وہ فیلنگ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہوگی؟ میرے پاس اس سے زیادہ فیلنگ ہے جس فیلنگ سے میرا جوان گزر رہا ہے. پلیز انڈرسٹینڈ کیجئے, عارف محمد خان صاحب کا ایک ایجنڈا ہے, ان کو ایک چیز حاصل کرنی ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ اس اسٹینڈ پر ہیں, مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ بڑے آدمی ہیں.